स्टार्ट की हुई है रूहानी जंग के तल्लुक से, स्पिरिचुअल वारफेयर के तल्लुक से, रूहानी जंग। तो इसका जो आज का सरमन होगा, ईमान की सिर पर बामकाबल नाउमीदी और खौफ की जलते तीर, इसके तल्लुक से हम तालीम लेंगे। और मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए इफ्सियों 6 बाब उसकी 13वीं आयत खुदा के कलाम में से, इफ्सियों 6 बाब उसकी 13वीं आयत और फिर 16वीं और 17वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है इफ्सियों 6 बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। और फिर 16वीं आयत खुदावंद के कलाम में, और इन सब के साथ ईमान की सिर पर लगाकर कायम रहो जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो लिहाजा आज जो है वो शीट ऑफ फेथ के तल्लुक से हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि खुदा के कलाम के लिए और खुदा के रूह कुदस के लिए हम जोरदार तालीम देंगे। ईमान की सिर पर बामकाबल नाउमीदी और खौफ की जलते थी। तो खुदावंद के कलाम में मैं बता रहा हूं कि हमारी जंग इब्लीस के साथ है, और ये जंग खून और गोश्त के साथ नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर जो जंगें लड़ी जा रही हैं वो खून और गोश्त के साथ ही लड़ी जा रही हैं, और वो एक दूसरे को मारते हैं, उनको गारत होती है। दुनिया के अंदर जो वार हो रही है, जंग हो रही है, तो जंग का मतलब जो है, जंग का जो उल्ट होता है वो पीस होता है। पीस का मतलब है अमन। तो जहां पर अमन है वहां जंग नहीं है, और जहां पर जंग है वहां पर अमन नहीं है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के उलट है। जहां पर जंग होगी वहां पर अमन पीस नहीं होगा, और जहां पर अमन पीस होगा वहां पर जंग नहीं होगी। लिहाजा दुनिया के अंदर जो जंगें लड़ी जाती हैं, फाइट की जाती है दुनिया के अंदर, वो इस अमन को लेकर की जाती है, पीस को लेकर की जाती है। अगर कोई दूसरा शख्स जो होता है, वो दूसरा लोग जो होते हैं, दुश्मन जो होता है, वो आपके पीस को डिस्टर्ब करता है, यानी आपके मुल्क के अंदर पीस को जब डिस्टर्ब करेगा तो आपको लड़ना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी। यानी कोई शख्स जंग लड़ता है तो अपने पीस के लिए लड़ता है कि पीस कायम रहे। घर के अंदर भी जब झगड़ा होता है तो झगड़ा ना होगा तो इसका मतलब पीस है घर के अंदर। तो अगर लड़ाई झगड़ा चाह रहे हैं, इसका मतलब पीस नहीं है जिंदगियों के अंदर। जिंदगियों के अंदर पीस नहीं है और अमन नहीं है, तो पीस नहीं है तो झगड़ा होगा। तो अगर झगड़ा है तो फिर पीस नहीं होगा, तो पीस होगा तो झगड़ा। इस जंगें जो लड़ी जाती है वो पीस को लाने के लिए की जाती है, ताकि पीस उनका कोई डिस्टर्ब ना करे। और इसी तरह शैतान के साथ जो हमारी जंग है वो भी इसी वजह से कि वो हमारा पीस डिस्टर्ब करना चाहता है, यानी हमारे अमन को वो बर्बाद करना चाहता है, हमारे अंदर वो खड़बड़ी पैदा करना चाहता है, झगड़ा पैदा करना चाहता है, ताकि हमारे अंदर पीस रहे ना। लिहाजा ये जंग जो होती है, जंग मैं समझा जहां पीस है वहां पर जंग नहीं है, जहां पर जंग है वहां पीस नहीं है। तो लिहाजा जंग इसलिए लड़ी जाती है ताकि हमारा पीस क्या है, शैतान डिस्टर्ब करने ना पाए, हमारे घर के अंदर अमन हो। लिहाजा जंग इसीलिए लड़ी जाती है। लिहाजा दुनिया के अंदर जो जंगें लड़ी जाती है, मैंने बताया गोश्त और खून के साथ। पौलुस रसूल इस जंग के ताल्लुक से कहता है कि हमारी जंग खून और गोश्त के साथ नहीं, बल्कि लिखे आसमानी रहलम के अंदर उन तरीके की कूतों के साथ है जो इस आसमानी मकाम के अंदर है, और इनके साथ हमारी जंग है। और ये बदनी हथियारों के साथ नहीं है, बल्कि रूहानी हथियारों के साथ हमारी जंग है। तो इन हथियारों के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, जैसा कि पहला सरमन था कि खुदा के ताबे हो, जो इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लिहाजा ताबेदारी जो है ये भी हमारा वेपन है, हमारा हथियार है। जब खुदावंद के ताबे हो जाएंगे तो फिर इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा। और दूसरा जो सरमन था उसके अंदर ताबेदारी थी। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पौलुस रसूल कहता है कि हम हर उस ख्याल को जो हमें डिस्टर्ब करता है, हम कैद करके मसीह का फरमाबरदार उसे बना देते हैं। हालेलुया। लिहाजा रूहानी वो किले बनाता है, और किलों के अंदर वो हमें बंद करना चाहता है। और जैसे गरासियों के इलाका के अंदर उसने उस शख्स को किले के अंदर बंद किया हुआ था, और वो जो था वो
بدروہیں اس کے اندر تھی، تو یسوع مسیح نے آ کر اسے قلعے سے آزاد کیا۔ اس طرح میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی بھائی ابلیس قلعے نہ بنانے پائے، وہ خیالوں کے ذریعے سے، ان خیالوں کے ذریعے سے وہ ہمیں کیچ کر لیتا ہے، ہمیں قید کرنا چاہتا ہے۔ لہذا مسیح کے فرما بردار ان خیالوں کو ہم نے قید کر کے مسیح کے فرما بردار بنا دینا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر جو لاسٹ سنڈے کا سرمن تھا اس کے اندر کیا تھی کہ سچائی بامقابل جھوٹ کا جلتا ہوا تیر، لہذا یہ جھوٹ جو ہے ابلیس جو ہے جلتے تیر چھوڑتا ہے دنیا کے اندر۔ تو آج بھی ایمان کی صفت کے تعلق سے سیکھیں گے، ایمان کی صفت نا امیدی اور پھر خوف، ابلیس کے جلتے تیر۔ تو یہ ابلیس جو ہے جلتے تیر چھوڑتا ہے۔ میں نے بتایا کہ تیر مختلف قسم کے ہوتے تھے، ایک سادہ تیر ہوتے تھے وہ گھائل کرتے تھے، پھر کچھ تیر ہوتے تھے جن کے آگے پوائزن لگا ہوتا تھا، وہ جب چھوڑا جاتا تھا تو وہ اس کے ذریعے سے ڈیتھ ہو جاتی تھی انسان کی۔ اور پھر کچھ تیروں کو وہ آگ آگے لگا کر اس کی اگلی سائڈ پر وہ چھوڑتے تھے، اور پھر جتنی آرمی ہوتی تھی جنگلوں کے اندر یا درخت جل جاتے تھے یا ان کے گھر جو ہوتے تھے وہ خاکسیاہ ہو جاتے تھے۔ ابلیس میری اور آپ کی زندگی کو بھی خاکسیاہ بنانا چاہتا ہے، وہ جھوٹ کے جلتے تیر چھوڑتا ہے۔ اور آج جو خداوند کے کلام میں سے میں بتانا چاہوں گا کہ وہ جو تیر چھوڑتا ہے وہ نا امیدی کے تیر اور خوف کے تیر، وہ ہماری زندگی میں نا امیدی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ نا امیدی کے تیر یعنی خوف کے تیر میری اور آپ کی زندگی پر چھوڑنا چاہتا ہے تاکہ ہم نا امیدی کے شکار ہو جائیں، خوف کے شکار ہو۔ اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنگ ابلیس کے ساتھ ہے، اور یہ جنگ جو ہم نے لڑنی ہے، اور ہماری جنگ کے اندر کوئی خوف نہ ہو۔ آمین، ہاللیلویہ۔ میں نے اور آپ نے ابلیس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، فائٹ کرنی ہے۔ میں اور آپ یہاں پر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ خداوند کے جنرل کرنل بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی فوجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ، لکھا ہے ابلیس کی قوتوں کے ساتھ، ڈارک طریقے کی قوتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جنگ ہے۔ تو لہذا یہ جنگ جو ہے ہتھیاروں کے ساتھ، روحانی ہتھیاروں کے ساتھ لڑیں گے تو جیتیں گے۔ لہذا ابلیس جو ہے وہ جلتے تیر کون سے چھوڑتا ہے؟ نا امیدی کے، خوف کے۔ تو میں نے بتایا کہ وہ تو ہمیں خاکسیاہ کرنا چاہتا ہے، جلتے تیر چھوڑتا ہے ہماری زندگیوں پہ۔ لہذا ہمیں کس طریقے سے ان سے بچ سکتے ہیں؟ روحانی ہتھیاروں سے اور جو سچائی ہے اس کے ذریعے سے۔ اور پھر آج کا جو سرمن ہوگا ایمان کی صفت کے ذریعے سے، ایمان کی بولیے صفت، یہ شیلڈ آف فیتھ کے تعلق سے جب وہ نا امیدی کے تیر ہم پر چھوڑے گا، جب خوف ہماری زندگی کے اندر لائے گا، تو پھر ہمارے پاس ایمان کی صفت ہونی چاہیے۔ بولیے ایمان کی شیلڈ آف فیتھ۔ شیلڈ آف فیتھ کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے جلتے تیروں کو کیا کر سکتے ہیں؟ بجھا سکتے ہیں۔ اور جب پہلے دور آتی تھی تو تیروں کے ساتھ، تیر کمانوں کے ساتھ، برشی کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ یہ جنگیں لڑی جاتی تھی، بالوں کے ساتھ لڑی جاتی تھی، نیزوں کے ساتھ لڑی جاتی تھی۔ اور جب تیر وہ چھوڑتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں تیر ایک دم میں آتے تھے، جیسے بارش ہوتی ہے، تیروں کی بارش وہاں پر ہوتی تھی، اور جن لوگوں کو لگتا تھا وہ تیر وہ اسی وقت مر جاتے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے، ان تیروں سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ سپروں کا استعمال کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ سپریں پیتل کی بھی ہوتی تھی، لوہے کی بھی ہوتی تھی، سلور کی بھی ہوتی تھی، اور پھر یہ چمڑے کی بھی سپریں ہوتی تھی۔ لہذا جب وہ تیر دشمن چھوڑتے تھے تو وہ سپروں کا استعمال کرتے تھے۔ تو کچھ سپریں ہوتی تھی وہ پیتل کی ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ لوہے کی آگے لے کر چلتے تھے۔ جب تیر آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان سپروں کو کیا کر دیتے؟ آگے کر دیتے تھے، اور تیر وہاں پر ٹھوس ہو جاتا تھا۔ تیر کیا ہو جاتا تھا؟ ٹھوس۔ پھر وہ جو کرتے تھے ان سپروں کو کیا کرتے تھے؟ اس چشت کے اوپر بھی باندھتے تھے۔ یہ سپریں جو ہوتی تھی وہ چمڑے کی بھی ہوتی تھی سپریں کچھ، اور سپروں کو وہ باندھتے تھے جیسے آج بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے آج کے دور کے اندر، بلٹ پروف، تاکہ بلٹ جو ہے وہ نہ لگے جسم کے اندر۔ تو آج تو جیکٹ یوز کرتے ہیں بلٹ پروف۔ تو اس دور کے اندر یہ سپریں یوز کی جاتی تھی، اور یہ سپریں جب جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو ان کو آئل لگایا جاتا تاکہ یہ سافٹ ہو جائے، تاکہ ان کو پہنا جائے۔ تو یہ باڈی کے اوپر سپریں اور ڈھالیں پہنی جاتی تھی آگے پیچھے، تاکہ تیر جو ہے دشمن جب چھوڑے تو وہ اس کا تیر جو ہے وہ ٹھوس ہو جائے، یعنی وہ باڈی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تیر جب چھوڑا جاتا تھا تو وہ ہارٹ کو لگتا تھا، یہ تیر ہارٹ کو زخمی کرتا تھا، ہارٹ کو پھاڑ دیتا تھا، اور فوراً انسان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ لہذا یہ جو جنگ ہے
ہے پولس رسول جنگ کے تعلق سے کہتا ہے آج کے دور کے اندر تو بے شمار ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پھر بلاسٹ ہے، بم بنا دیے گئے ہیں، ہتھیار بنائے گئے، ویپن بنا دیے گئے ہیں. اور آج جو سپر یوز ہوتی ہے، اگر آپ کسی پریزیڈنٹ کو دیکھیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ اور جو پریزیڈنٹ آپ دیکھیں بڑے بڑے ملکوں کے، اگر کسی شخص نے کوئی شخص اس کے ساتھ کوئی آپ کو نظر آئے کہ سیکورٹی کے اندر ہے، گارڈ ہے، یعنی اس وزیر اعظم کے ساتھ ہے یا پریزیڈنٹ کے ساتھ جا رہا ہے، اس نے ایک بریف کیس پکڑا ہوا ہے، تو وہ بریف کیس بھائیوں وہ سپر ہے آج کے دور کے اندر. وہ ایک سیکنڈ کے اندر بھائیوں جب حملہ ہوتا ہے تو فوراً بٹن پش کرتا ہے بندہ اور وہ فوراً کھل کر وہ کیا کرتا ہے، اس کو کور کر دیتا ہے. یعنی دشمن کا حملہ جب ہوتا ہے، جو بلاسٹ ہے، گولی چلی ہے بھائیوں، وہ اس پہ اثر ہی نہیں کرے گی. ایک سیکنڈ لگے گا بٹن جب پش کیا جاتا ہے تو وہ فوراً وہ کیا ہوتا ہے، بریف کیس کھلتا ہے اور فوراً وہ جو ہوتی ہے وہ حملے سے محفوظ کرتی ہے. آپ دیکھیں اس قدر یعنی آج کا دور ہے، یہ سپر ہے. اور اس دور کے اندر میں نے بتایا لوہے کی سپرے ہوتی تھی، پیتل کی سپرے، جن کو آگے آگے لے کر جایا جاتا تھا. اور جب تیر آتا تھا تو وہ اوپر بھی کاٹ لیتے تھے، اوپر سے تیر جب آتے تھے اور پھر جب تیر مارے جاتے تو پھر آگے انہوں نے جیکٹیں پہنی ہوتی تھی. اور آج تو میں نے بتایا کہ بلٹ پروف جو ہے وہ شیٹ بنائی جاتی ہے اور تاکہ بلٹ نہ لگے تو جیکٹ پہنتے ہیں تاکہ گولی اندر باڈی کے اندر نہ لگے. تو آپ دیکھیے کہ یہ سپرے جو ہے یہ بچاتی ہے، حملے سے بچاتی ہے، بروس سے بچاتی ہے، اور تاکہ جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے نقصان نہ پہنچائے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر آج اگر کسی نے جنگ لڑنی ہے، اس دور کے اندر تو پولس نے تیروں کے تعلق سے بتایا کہ تیروں کے ساتھ جنگ لڑی جاتی تھی. آج تو بھائیو لیزر کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ آج تو بڑے بڑے ہتھیار آ گئے ہیں، بڑے بڑے ویپن آ گئے ہیں، اور آگے اور مزید اس طرح کے بنتے چلے جائیں گے. اور آج تو روبوٹ آ رہے ہیں جو ان کے ساتھ وہ آرمی تیار کر رہے ہیں، روبوٹ کی روبوٹ تیار ہو رہے ہیں تاکہ وہ دشمن کے ساتھ لڑیں. تو بھائیو یہ سیو کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو سیو کرنے کے لیے، ملکوں کو بچانے کی خاطر تو آج تو ٹینک بھی یوز ہوتے ہیں جس سے وہ اپنا دفاع بھی کرتے ہیں اور پھر حملہ بھی کرتے ہیں. یہ بھی سپر کے طور پر ہی دیا جاتا ہے یہ ٹینک جو ہے. تو آپ دیکھیے بڑے بڑے ٹینک انہوں نے بنائے ہیں. تو آج اگر آپ دیکھیں کہ ایئر کے اندر، ایئر کرافٹ کے اندر، آسمانوں کے اندر جب جا رہے ہیں وہ، تو آپ دیکھیے کہ وہ انہوں نے شیلڈ پہنی ہوتی ہے تاکہ سورج کی جو روشنی ہے، سورج کی جو تپش ہے، اس کے ذریعے سے سکن جو ہے وہ جل سکتی ہے، بندہ مر سکتا ہے. انہوں نے سارا وہ شیلڈ کو کیا کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے. تو وہ شیلڈ جو ہے وہ بڑی بڑی مہنگی کوسٹلی شیلڈ بن رہی ہے. آج تو ویسے تو وہ بن رہی ہے جیسے یہ، لیکن آج کل تو کاربن سے بن رہی ہے. یہ ہیرا جو ہے اس کے ذریعے سے، کاربن کے ذریعے سے یہ بہت مہنگی شیلڈ ہوتی ہے. تو تاکہ جب وہ اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ سورج سے بچنے کے لیے، تاکہ جو اس کی تپش ہوتی ہے سورج کی، اسے وہ دفع کرے تو وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج دنیا کے اندر اس طریقے سے شیلڈ بن رہی ہے. مگر پولس رسول جو جنگ کے تعلق سے ذکر کرتا ہے کہ اس دور کے اندر جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ صحیح طریقے سے سمجھاتا ہے پولس رسول. وہ کہتا ہے کہ وہ جو جنگ لڑتے تھے تیروں کے ساتھ، کمانوں کے ساتھ، بالا برشی کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ وہ جنگ لڑتے تھے بھائیوں، اور تیر چھوڑے جاتے تھے. اور پھر ان کو بچانے، ان سے بچنے کے لیے، دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے، تیروں سے بچنے کے لیے، جلتے تیروں سے بچنے کے لیے کیا پہنی جاتی تھی؟ سپر پہنی جاتی تھی. کیا پہنی جاتی بولیے؟ سپرے پہنی جاتی تھی، جسے کہتے ہیں شیلڈ آف فیتھ، یعنی سپر شیلڈ وہ پہنی جاتی تھی. اور آج کے دور کے اندر تو بھائیوں سمندروں کے اندر ساحل ٹو ساحل جانوروں کو تیار کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مچھلیوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کے اندر چپ لگا دی جاتی ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر وہ کیا کرتی ہے؟ جاسوسی کرتی ہے. تو آپ دیکھیے آج کے دور کے اندر تو بہت آگے دور چلا گیا. مگر پولس رسول اس دور کو لیتا ہے جس دور کے اندر تیر، کمان، برچیاں یوز ہوتی تھی، دشمن کے خلاف، دشمن سے جنگ لڑی جاتی تھی، اور وہ اسی پیٹرن کو لیتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ لگ سکے، ہمیں سمجھانے کے لیے. وہ کیا کہتا ہے؟ آج تو دنیا کے لوگ جب آسمان پر جانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ شیٹ کو استعمال کرتے ہیں، مہنگی مہنگی شیٹ کو. مگر بھائیوں مجھے اور آپ کو آسمانوں پر جانے کے لیے کون سی شیٹ کی ضرورت ہے؟ تو بتائے گا ایمان کی سپر. ہاللیلویا. یہ جو ایمان کی سپر، یہ لڑتے لڑتے دنیا میں نے اور آپ نے ایمان کی سپر پہن کر آسمانوں کے اندر داخل بنا ہے. ہاللیلویا. لہذا پولس رسول
اس کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں ایمان کی صفت پہنے ہوئے دنیا کے اندر لڑتے لڑتے آسمانوں کے اندر جانا ہے. لہذا ایمان کی صفت کے ذریعے سے ہم جا سکتے ہیں. اور بھائیو یہ ایمان کی صفت اگر ہم نے پہنی ہوگی, دنیا کے جو لوگ ہیں وہ مختلف شیلڈ استعمال کرتے تاکہ دشمن سے بچا جائے, لیکن ہم اگر ابلیس سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان کی صفت. اور اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر میں نے بتایا مختلف سپریں ہوتی تھی, مختلف شیلڈ ہوتی تھی. یہ انگلش میں شیلڈ کہتے ہیں, اردو میں سپر کہتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے, میں نے بتایا کہ وہ بھائی اپنے آپ کو کور کرتے تھے. لوہے کی بھی ہوتی تھی, پیتل کی بھی ہوتی تھی, پھر اور میں نے بتایا چمڑے کی بھی ہوتی تھی, اور وہ جیکٹ نما باڈی کے اندر لگاتے تاکہ تیر نہ لگے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب داؤد جو تھا, لکھا ہے کہ داؤد کی بہن کے بیٹے تھے یوآب, اور داؤد کی ٹیم کے اندر یوآب جو تھا یہ بھائیو جنرل تھا, اور ابھیشیک جو تھا وہ ساؤل کا جنرل تھا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے جو ہے وہ بادشاہی چھین کر لکھا داؤد کو دے دی. حالانکہ داؤد کو مسا کر دیا گیا, مگر داؤد لکھا ہے داؤد اور ساؤل کی ٹیم کے درمیان, فوجوں کے درمیان لکھا مدت تک جنگ رہی. حالانکہ داؤد کو بادشاہ بھی بنا دیا گیا, مسا بھی کر دیا گیا کہ وہ بادشاہ ہوگا اسرائیل کا, مگر لکھا ہے ساؤل کے ساتھ مدت تک جنگ رہی. یہ جنگ ایسے نہیں, بھائی بادشاہی چاہیے تو ایسے نہیں ہے. مجھے اور آپ کو آسمان کی بادشاہی چاہیے تو ہمیں جنگ کرتے کرتے آسمانوں میں جانا ہے, ایسے ہی نہیں جائیں گے. اس لیے داؤد کے ساتھ جب ساؤل کے ساتھ جنگ تھی, داؤد کی ساؤل کے ساتھ, تو لکھا ہے کہ کافی مدت تک ان کی جو جنگ لکھا ہے رہی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ساؤل کو پتا چلا کہ داؤد جو ہے وہ زوراور, لکھا ہے روز روز داؤد زوراور بنتا جا رہا ہے, یعنی خدا کے زور میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو ساؤل بادشاہ تھا, اس کا جو جنرل تھا ابھی, وہ کہنے لگا کہ ہمیں صلح کر لینی چاہیے داؤد کے ساتھ. اور لکھا ہے جب وہ صلح کرنے کے لیے آیا تو آپ دیکھیے کہ ان کو میں بتانے لگا, سنیے کس طرح لڑتے تھے. جب وہ صلح کرنے کے لیے آیا ساؤل کا جو جنرل تھا, تو لکھا ہے یوآب ادھر سے تھا. تو لکھا ہے یوآب اور ساؤل کا جو جنرل تھا وہ اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھے, اور انہوں نے کہا آؤ ہم کھیلیں. اب صلح کے لیے آئے تو کہتے ہیں آؤ ہم کھیلیں. اور جب وہ کھیل کے ان کا, انہوں نے کہا کہ اپنا زور جمانے لگے. 12 ادھر سے ساؤل کی طرف سے اور 12 ادھر سے داؤد کی ٹیم کی طرف سے. اب دیکھیں تلواریں پکڑی ہوئی لڑے, اور انہوں نے کہا 1 2 3. جب 3 کہا تو سب نے 12 ادھر سے 12 ادھر سے آئے, اور سب نے کیا کیا, 12 نے ادھر سے تمام جو تلواریں تھیں ان کی باڈی کے اندر گھسیڑ دی, اور انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. 12 ادھر سے اور 12 ادھر سے, دونوں طرف سے کیا ہوئے, سب مر گئے. اب دیکھیے انہوں نے قوت کا مظاہرہ کیا کہ بھائی ہم بھی بہت ہیں. اب دیکھیے اب اس دور کے اندر جو ہوتے تھے بھائیوں, یہ جو سورمے ہوتے تھے, یہ جنگجو ہوتے تھے, بڑے زبردست ہوتے تھے, ڈرتے نہیں تھے. اب دیکھیے ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ سورمے انہوں نے بھائیوں 12 ادھر سے 12 ادھر سے فوراً تلواریں اندر گھسیٹ دی ان کے پیٹ کے اندر, سب کے سب مر گئے 12 ادھر سے 12 ادھر سے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ جو یوآب تھا اور اس کے 2 اور بھائی تھے, یہ اس قدر سورمے تھے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے بیابانوں کے اندر اپنا گھر بنا رکھا تھا, وہاں سے اپنی ڈیوٹیز پر آتے تھے, داؤد کی فوج کے اندر آتے تھے. تو اب دیکھیے کہ بڑے سورما تھے, اور ان کی جو دوڑ تھی بھائی جیسے ہرنیاں دوڑتی ہیں اسپیڈ کے ساتھ, اس قدر اسپیڈ کے ساتھ دوڑنے والے تھے, یعنی بڑے سورمے تھے. ادھر سے بھائیوں جو ساؤل کا جنرل تھا وہ بھی بڑا زبردست سورما تھا. تو کہنے کا مطلب یہ واچ کرتے رہتے تھے, یوآب یہ جو جنرل تھا اور دیگر لوگ یہ غور کرتے رہتے تھے ملک کے اندر کوئی ان کو سورما مل جائے, یعنی کوئی جو ہے زبردست ہو, ان کو وہ اپنی ٹیم میں لے لیتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بھائیوں سورموں کو تلاش کرتے رہتے تھے. اسی طرح خادم بھی جو ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ چرچ کے اندر دیکھتے رہتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں, کوئی ہمیں سورما ملے, کوئی ہمیں بھائیوں سورما مل جائے تاکہ ہم اس سے کیا کریں, بھائیوں اس سے تیار کریں تاکہ وہ ابلیس کے ساتھ جنگ لڑ سکے, وہ بھائیوں رخنوں کے اندر کھڑا ہونے والا بن سکے. ہاللیلویا. تو ہمارا بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے ہماری آنکھ یہ چیک کرنے والی ہو سورما کون ہے, جس نے جنگ لڑنی ہے, کون آگے مورچوں کے اندر رہ سکتا ہے. تو ہم پھر ان کو بھائیوں ٹیم کو تیار کر کے مورچوں میں کھڑا کرتے ہیں. آمین.
یہ ہمارے اندر خدا نے رکھا ہوتا ہے، ہماری آنکھ چیک کرتی رہتی ہے، اور پھر ہم ان کو مورچوں میں کھڑا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس لائق ہوتے ہیں ان کو مورچوں میں، اور کچھ لوگ پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جس لیول کا بندہ ہوتا ہے ہم اسی لیول کے اندر ان کو رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اس دور کے اندر بھی بھائی یوآب جو تھا جنرل تھا داؤد کا، بڑا سورما تھا، ان کی نظر پڑتی رہتی تھی، وہ سورموں کو دیکھتے رہتے تھے جو ہوتے تھے ماہر، اور وہ تلوار نیزہ چلانے میں ماہر ہوتے تھے اور تیر بھی چلانے میں ماہر ہوتے تھے، کہنے کا مقصد ہے۔ تو یہ ان کی بھائیوں یہ دیکھیں ان زور زمائی ہے، ان کا کھیل یہ ہے کہ وہ 12 ادھر سے اور 12 ادھر سے، ایسے ایک سیکنڈ لگا مر گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، اور لکھا ہے کہ ایک یوآب ایک وقت نہیں تھا تو ساؤل کا جنرل جو آیا ہوا تھا ان کے ملک کے اندر، تو ان دو جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ آج اسے ہم مار ہی دیں گے، یوآب کو ہے نہیں، تو ساؤل کا جو جنرل ہے اسے مار دیتے ہیں۔ تو لکھا ہے وہ جنرل جو تھا آگے دوڑنا شروع ہو گیا، پیچھے یہ دونوں بھائی دوڑ رہے تھے، اور اس نے کہا ساؤل کے جنرل نے کہ میرے پیچھے بھائی میرا پیچھا نہ کر، ورنہ میں یوآب جنرل کو کیا جواب دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ تو اس نے نیزہ پکڑا ہوا تھا، تو جو پیچھے دونوں بھائی آ رہے تھے، ایک بھائی جو اس نے نہیں وہ باز آیا، تو اس نے اتنی سپیڈ تھی ان کی، یعنی کہ جب وار کیا جاتا تھا تو نیزے کا اگلا حصہ جو ہوتا تھا سوراخ، یعنی جو آگے ہوتا تھا چونچ والا حصہ، وہ آگے مارتے تھے اور پھر حملہ ہوتا تھا، بندے کو مار دیا جاتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے وہ بھاگا جا رہا ہے، اور پیچھے سے اس جنرل نے کیا کیا، پیچھے سے ہی اس نے اس کی بیک سائڈ ہی اس کے پیٹ میں مار دی، اور وہ بندہ اسی وقت مر گیا۔ یعنی اس نے کہا تھا کہ بھائی میرے پیچھے سے ہٹ جا، یعنی کہنے کا مقصد اس نے اگر یہ سپر پہنی ہوتی تو وہ مرتا نہ، اس نے سپر پہنی ہوتی تو کیا ہوتا، نیزہ اس کی باڈی میں نہ گھستا، کیونکہ اس نے سپر نہیں پہنی تھی۔ تو آج بھائیوں میری اور آپ کی ابلیس کے ساتھ جنگ ہے، تو ہم نے ایمان کی سپر پہنی ہو، یہ جنگ کے اندر بھائی ایمان کی سپر ہوگی تو پھر، اور ابلیس تو ناامیدی کے تیر چلاتا رہے گا۔ اور جو میں بات بتانے لگا سنیے، داؤد نے بھی جنگ لڑی، ایک پرسنل جنگ لڑی داؤد نے کیا پرسنل جنگ لڑی۔ لکھا ہے خداوند کے کلام لکھا ہے کہ جاتی جولیت جو تھا، لکھا ہے بنی اسرائیل کو للکار رہا تھا، اور لکھا ہے داؤد وہاں پر لکھا ہے اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر گیا، وہ کھانا لے کر گیا وہاں پر، اور اسے پتا چلا کہ جاتی جولیت للکار رہا ہے اسرائیل کو، کوئی بندہ جو آگے نہیں آ رہا، کوئی جنرل وہاں پر نہیں آ رہا، کوئی وہاں پر آرمی آگے نہیں آ رہی۔ وہ بھائیوں اس کا قد کتنا تھا جاتی جولیت کا پتا ہے آپ کو، 9.5 فٹ تھا، 9.5 فٹ کا بندہ تھا وہ، یعنی جاتی جولیت کا قد جو تھا وہ 9.5 فٹ، اور لکھا ہے اس کا جو اس نے جو نیزہ پکڑا ہوا تھا چلاہے کے شتیر جیسا اس کا تھا، جیسے شتیر نہیں ہوتا بڑا، اس نے بھائی اتنا بڑا نیزہ پکڑا ہوا تھا، اور اس نے سارے لباس خود پہنا ہوا تھا، پھر اس نے سپر لگائی ہوئی تھی، اور پھر کوئی اس کا جسم بھائی ننگا نہیں تھا، ہر حصے کے اندر اس نے پہنا ہوا تھا تاکہ دشمن اس پر حملہ نہ کرنے پائے۔ یہ جاتی جولیت بھائی فل تیاری میں، اور اس کا جھنڈا کیا تھا جاتی جولیت کا کہ میرے ساتھ جنگ کرو، کوئی ایک بندہ میرے ساتھ جنگ لڑے، اگر کوئی مجھے مار دے تو ہم لوگ تمہارے تابع ہو جائیں گے، اگر میں مار دوں گا تو بنی اسرائیل میرے تابع ہو، یعنی فلسطینی تھا وہ ہمارے تابع ہو جائے، تو ایک ہی جھنڈے کا۔ تو داؤد جب وہاں پر کھانا لینے کے لیے لے کر آیا بھائیوں کے لیے، تو اسے پتا چلا کہ یہ للکارتا ہے، کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا۔ وہ سارے جنرل جو تھے وہ سارے خوش ہوئے، جیسے آج کل کلیسیوں کے اندر چرچ کے اندر تمہارے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ بھائی خدمت ہی نہیں کرتے، خوش ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھائیوں کوئی روح جیتنے والا ہی نہیں نظر آ رہا۔ لیڈروں کو تیار کیا جاتا تھا کہ وہ روح جیت کر لائیں، اور وہ بھائیوں روح ہی نہیں جیتتے، وہ گھروں میں سوئے رہتے ہیں۔ بھائیوں 15 منٹ کیا ہے، اگر لیڈروں کو کہا جائے 15 منٹ کے لیے دعا کے اندر آئے تو ان کے پاس بھائی نکلے گی نہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ بھائیوں لیڈر آج کا ٹھس ہوا نظر آتا ہے، بھائیوں جنگ کرنی ہے ابلیس کے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ مل کر بھائیوں ٹیم کے ساتھ کام ہی نہ کر پائے۔ بھائیوں یہ ٹیم کے ساتھ کام کرتے تھے، جو آپ کے ساتھ اب ٹیم نظر آئے گی، لیکن داؤد کے ساتھ ٹیم تھی، یسوع مسیح کے ساتھ بھی اسٹرانگ ٹیم تھی، ذرا زور سے تعریف ہو جائے گا۔ داؤد کے ساتھ ٹیم تھی، میں نے بتایا یسوع مسیح کے ساتھ بھی ٹیم تھی، ٹیم کے ساتھ چلے۔ پھر لکھا ہے پولس کے ساتھ بھی ٹیم تھی، تیموتھیوس، تیتس، یہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والے تھے، اور اسی طرح ہم بھی یہاں پر ٹیم کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں۔ چرچز کے اندر بہت کم ٹیم ہوتی ہے، تو
تو بھائیوں کوئی لیڈر ہمارے ساتھ ہفتے کے اندر ایک بار بھی ہیلو ہائی نہ کر پائے تو وہ کیا ٹیم ہوگی بھائی؟ کوئی لیڈر خادم کے ساتھ کوئی بات ہی نہ کر پائے خدمت کے تعلق سے، کوئی کلام کے تعلق سے، کوئی میسج کے تعلق سے کوئی ٹیچ ہی نہیں کر پائے، وہ کیا ٹیم ہوگی؟ لہذا بھائیوں یہ جو عمران خان ہے نا یہاں پر بھاگ پھر رہا ہے، جب یہ سٹارٹ پر ہی اسے بنایا گیا نا پریزیڈنٹ، تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اگر اسے ٹیم نہ صحیح ملی تو یہ دھکی کھاتا پھر، آج تک اسے ٹیم نہیں ملی، بھاگ ہی رہا۔ ٹیم اچھی مل جائے تو پھر خدا کے کام آگے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی کوئی ٹیم اچھی مل جائے نا تو پھر خدا کا کام، اور دنیا کے اندر ٹیم اچھی ملے گی دنیا کے اندر کام ہوگا۔ تو چرچز کے اندر بھی اگر ٹیم اچھی مل جائے، جو رکھنوں میں کھڑے ہونے والے ہوں، جو دعائیں کرنے والے ہوں، جو روزے میں ٹھہرنے والے ہوں، جو ابلیس کی فورسز کے ساتھ رکھنوں میں کھڑے ہوں، جو بھائی مورچوں پر کھڑے ہو جائیں، تو پھر بھی ابلیس کی قوتیں بھاگتی ہیں۔ آمین۔ لہذا ٹیم کے ساتھ اس دور کے اندر کام کیا جاتا تھا۔ کہنے کا مجھے داؤد جب ابھی تک لکھا ہے کہ اسے مسا کیا گیا، بادشاہ نہیں بنا تھا، تو اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر گیا، لکھا ہے جاتی جولیت للکانے لگا، بنی اسرائیل کے خلاف بولنے لگا، اور یہوہ خدا کے خلاف اس نے کفر بولا ہے اس نے۔ اور خداوند کے کلام میں سنیے جو میں کہنے لگا، جملہ سنیے، خداوند کے کلام لکھا ہے داؤد نے کہا یہ کون نامختونی ہے جو یہوہ خدا کے خلاف، اس کی فوجوں کے خلاف بول رہا ہے۔ اس نے کہا میں جنگ لڑوں گا۔ اس کے بھائی بزدل تھے، ڈر پھونک تھے، ناامیدی کے اندر تھے، خوف کے اندر تھے، وہ ڈر رہے تھے، مگر وہ کہتے چل تو بھاگ جا گھر۔ وہ ادھر کوئی چھپتا رہا داؤد، اور وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔ اور یہ بات سول تک پہنچی ہے، سوری جو سول بادشاہ کے پاس پہنچی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں جاتی جولیت کے ساتھ لڑوں گا۔ اب دیکھیے سول بھی نہیں، بادشاہ ہو کر نہیں لڑ رہا، ڈر رہا ہے جاتی جولیت سے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سول نے کہا بلاؤ اس بندے کو جو کہہ رہا ہے کہ میں جاتی جولیت کے ساتھ لڑوں گا۔ لکھا ہے داؤد کو وہ پکڑ کے اس کے پاس لے گیا ہے اور اسے اپنا لباس پہنانے لگا۔ سول تو کہتا ہے یار میرے پاس لباس میں کچھ نہیں چلے گا۔ اسے پہنانے لگے، اسے سارا اس نے چیزیں پہن لی جو لڑائی کے لیے ہوتی ہیں، تو اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ یہ سپرے اتنی وزنی ہوتی تھی، ویٹ والی ہوتی تھی، وہ پہن کر بھائی جنگ لڑی جاتی تھی۔ لہٰذا لکھا ہے داؤد نے وہ چیزیں اتار لی، مگر داؤد نے لکھا ہے خداوند کے کلام لکھا ہے 5 پتھر وہاں سے اتار دیے۔ ہاللیلویا۔ اسے پتا تھا کہ یہ جاتی جولیت جو ہے یہ 5 بھائی ہیں، انہوں نے پنجے آگے جا کے پنجے مار دیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ بھائیوں ایک کو سے مار دیا اور 5 پتھر دیکھیں خدا کے روح نے اسے گائیڈ کیا، لیکن اس نے 5 پتھروں کو لیا۔ یہ جاتی جولیت کے 5 بھائی تھے، اور یعنی یہ مل کر 5 علاقے تھے، 5 پتھر تھے، وہ 5 یعنی ملک تھے، علاقے تھے۔ اس نے 5 پتھر ہی لیے، انہوں نے کہا جڑا آ گیا نا چھٹنا نہیں گا۔ لکھا ہے کہ جاتی جولیت آگے اور لکھا ہے کہ اسے کوئی ویپن نہیں پہنا ہوا، ایک فلاخن اس نے لی، اس نے کہا فلاخن لے کر آج اسے میں ماروں گا۔ اور لکھا اس نے سارا لباس پہنا جاتی جولیت اتنا بڑا۔ جاتی جولیت نے دیکھا یار بندہ یار کیڑے بندے کو میرنا بھیج دیتا ہے، بچہ میرے پاس آ گیا۔ وہ کہتا ہے تو مجھے کتا سمجھ کر لاٹھی لے کر مجھے مارنے کے لیے آیا ہے۔ جاتی جولیت کو خود شرمندگی ہوئی، یار یہ میں اس کے ساتھ کیا لڑوں، مگر وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ لڑوں گا۔ ہاللیلویا۔ لکھا اس نے فلاخن میں پتھر رکھا اور گھمایا جانا اس نے لکھا ہر جگہ اس کی قبر تھی، مگر یہاں پر ماتھے پر تھوڑا سا تھا، حالانکہ اس نے کوٹ پہنا ہوتا، کور پہنا ہوا تھا، ہیلمٹ پہنا ہوتا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور لکھا فلاخن کے اندر گھما کر اس کے ماتھے پہ مارا یہاں پر، اور لکھا وہ پتھر لکھا اس کے ماتھے پر پھنس گیا۔ ہاللیلویا۔ لکھا وہ گر گیا نیچے زمین پر، اور لکھا اسی کی تلوار لے کر لکھا اس کی گردن اڑا دی، اور تمام جو فلسطینی تھے لکھا ہے اسرائیل کے تابع ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ لہذا اس نے کہا یہ یہوہ کی جنگ ہے۔ ہاللیلویا۔ یہوہ کی جنگ داؤد کہتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ داؤد اپنے گیتوں میں کیا کہتا ہے، وہ خدا کو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے خداوند میری سر پر ہے۔ آئیے اس بات کے لیے زور نہ چلے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے خداوند میری سر پر، وہ کہتا ہے شیلڈ آف فیتھ۔ حالانکہ داؤد نے کوئی شیلڈ پہنی ہوئی تھی، شیلڈ نہیں پہنی ہوئی تھی، اس سے کچھ نہیں تھا اس کے پاس، نیزہ تلوار سے خدا جتاتا نہیں ہے۔ وہ بھائیوں خدا کو اس نے سر پر مانا، کیونکہ وہ اپنے گیتوں میں کیا گاتا تھا، خداوند میری سر پر ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ خداوند کو سر پر کہتا ہے کہ جب خداوند میرے ساتھ ہے تو پھر کون مجھے مار سکتا ہے، کون مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابلیس کے جلتے تیر آئے مگر وہ بجھتے چلے جائیں گے، ٹھس ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بھائیوں یہ بات جو تھی اس نے خداوند میری سر پر ہے کہاں سے سیکھی،
उसने ये इब्राहिम से बात सीखी है। सुनिए गौर से, उसने ये जो गीत गाए कि खुदावंद मेरी सिपर, उसने इब्राहिम से ये बात सीखी। खुदा ने सुनिए इब्राहिम से क्या कहा, इब्राहिम खौफ न कर, मैं तेरी बहुत बड़ी सिपर हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। हालेलुया। इब्राहिम जो था वो, आप देखिए कि खुदा से कहने लगा, खुदाबंदा तूने मुझे औलाद नहीं दी। ना उम्मीद हुआ ना, खौफ के अंदर था, ना उम्मीदी का शिकार हुआ, ना उम्मीदी आ गई। जाहिर है कि एक बंदे के अंदर जो कमी होगी वही खुदा को पता है कि ये इसने यही डिमांड करनी है। उसने कहा खुदाबंद तू मुझे औलाद नहीं दी। तो खुदा ने कहा कि खौफ न खा, मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। तो आप देखिए कि 25 साल के बाद इब्राहिम को इसहाक मिला। 25 साल लगे उसे। लिखे वो ईमान में क्या होता चला गया, लिखे रोज रोज कामल होता चला गया। ईमान के अंदर वो रोज रोज क्या हुआ, बोलिए, कामयाब की तरफ गया, कामल होता गया। इसका मतलब नाउमीदी उसके अंदर आ गई। मैंने बताया कि ईमान की सिपर व मुताबिक नाउमीदी और खौफ के जलते तीर, ये इब्लीस भाइयों जलते तीर नाउमीदी के छोड़ रहा था इब्राहिम को। नाउमीदी आ जाती थी, इसलिए तो उसने उसकी बीवी को जब लेकर गया दुश्मन तो फिर परेशान हो गया। फिर खतरा भी औलाद का करवाया, खुद भी बाद में खतरा करवाया। नाउमीदी के अंदर आया, खौफ तो था, नाउमीदी आ घेर लेती थी उसे, पकड़ लेती थी आकर। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसे ईमान पर भाइयों खड़ा होने में 25 साल लगे। अगर वो 25 साल से पहले ईमान के लेवल को छू लेता तो इब्राहिम उससे पहले ही गिर जाता। मगर लिखा है ईमान में रोज रोज कामिल होता चला गया। बेतकाती नहीं थी, कम इतकाती उसके अंदर आ जाती थी। बेतकाती नहीं, बेतकाती होती तो वो तो भाई नहीं ना। मगर खुदा उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या कर रहा था, ईमान पैदा कर रहा था, ईमान के अंदर खड़ा कर रहा था। और लिखा है कि 25 साल उसे लगे ईमान पर खड़ा होने के लिए। मैंने बताया 25 साल। आज दुनिया के अंदर कोई नाउमीदी आ घेर ले, परेशानी आ जाती है, जॉबलेस हो जाता है बंदा, जॉब जब चली जाती है बंदा परेशान हो जाता है। घर के अंदर कोई पैसा ना हो तो बंदा परेशान हो जाता है। भाई रोटी ना मिले तो परेशान हो जाता है, अच्छे खाना ना मिले तो परेशान हो जाता है। बच्चों की कोई डिमांड पूरी ना हो सके तो बंदा क्या हो जाता है, नाउमीदी का शिकार, परेशान हो जाता है। इब्लीस जलते तीर नाउमीदी के छोड़ रहा है, छोड़ता है, खौफ पैदा करता है। मगर लिखे इब्राहिम जो था उसे 25 साल लगे उस लेवल पर खुदा ला रहा है। उसे लाना था, उसे इस लेवल पर लाना था, क्योंकि उससे तो लिखा यहूदा का कबीला पैदा होना था। यहूदा के कबीले में से क्राइस्ट ने आना था भाइयों। उसने ईमानदारों का बाप कहलाना था। लिहाजा नाउमीदी को खत्म करने के लिए खुदा उसे ईमान पर लेकर आया। उसे 25 साल लगे। मैंने बताया पहले अगर उस लेवल पर आ जाता तो फौरन उसे पहले ही औलाद मिल जाती। लिखा ईमान के लेवल पर लाने के लिए, नाउमीदी खत्म करने के लिए, इब्लीस के जलते तीरों को ठुस करने के लिए लिखा उसे 25 साल लगे। लिखा जब 25 साल हो गए, जब वो कामिल हो गए ईमान पर, तो लिखा है खुदा ने उसे इसहाक दे दिया। आइए इस बात की हम जोरदार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों कोई नाउमीदी के भंवर में फंसा हो, नाउमीदी के जाल में फंसा हो, नाउमीदी के जलते तीर उसके घराने पर, उसकी पर्सनल जिंदगी के ऊपर इब्लीस छोड़े, तो भाइयों उस पर फतह पाना चाहते तो फिर इसलिए तो खुदा ने कहा कि इब्राहिम खौफ न कर, मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। हालेलुया। यानी सिपर, ईमान की सिपर, ईमान की सिपर के जैसे। तो आप देखिए कि उसने तो कोई सिपर नहीं पहनी इब्राहिम, लेकिन 25 साल नाउमीदी के सबब से तीर शैतान छोड़ रहा है, लेकिन इब्राहिम बच कैसे गया? इब्राहिम बच कैसे गया? क्योंकि खुदावंद के कलाम का खुदा उसकी सिपर थी। आइए इस बात के लिए जोर देंगे। भाई इब्लीस को जलते तीर नाउमीदी के छोड़ रहा है, मगर खुदा उसके सामने से आगे ढाल बनकर खड़ा है। वो छोड़ता चला जा रहा। 25 साल तक खुदा उसके आगे आगे चला। दुश्मन नाउमीदी के जो भंवर कदर से फंसाना चाहता था, नाउमीदी के तीर, जलते तीर फेंक रहा था, मगर क्योंकि खुदा उसकी सिपर थी, यहोवा खुदा उसकी सिपर। तो ये ईमान की सिपर भाइयों लेकर वो चले हैं। ईमान की सिपर से हम बच सकते हैं इब्लीस में। अब मैं बताऊंगा ईमान किससे पैदा होता है, कोई बताएगा?
खुदा के कलाम में से। मैंने क्या कहा, ईमान किससे पैदा करूं? खुदा का कलाम सुनने से। आप बताएं शीला, ईमान किससे पैदा होता है? खुदा के कलाम से। हाँ जी, खुदा के कलाम से। आप बताएं, खुदा के कलाम से। लिहाजा खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में क्या पैदा करता है? ईमान पैदा करता है। मगर शैतान का जो कलाम है वो हमारी जिंदगी में खौफ लाता है। खुदा का कलाम, खुदा की बातें हमारी जिंदगी में क्या करेंगी? ईमान लाएंगी। हम ईमान में ग्रोथ करते चले जाएंगे। मगर शैतान का जो कलाम है वो भी मेरी और आपकी जिंदगी में खौफ पैदा करेगा, ना उम्मीदी पैदा करेगा। लिहाजा खुदा के कलाम को सुनेंगे तो रोज रोज ईमान की सिपर में बढ़ते चले जाएंगे, ईमान में बढ़ते चले जाएंगे। लिहाजा खुदा का कलाम जो है वो क्या है? वो भाइयों खुदा का बेटा है। हालेलुया। खुदा यानी खुदा का बेटा, वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम। लिहाजा ये जो नाउमीदी ईमान की सिपर कौन बना? फिर यहोवा खुदा बना, क्योंकि वही खुद खुदा है, खुद कलाम है। तो मैंने बताया कलाम जो ईमान जो है वो खुदा के कलाम को सुनने से पैदा होता है। हालेलुया। लिहाजा खुदा जो है वो हमारी सिपर है। खुदा का बेटा क्या है? हमारी सिपर है। रूह कुदस क्या है? बोलिए, हमारी सिपर है। लिहाजा जब खुदा हमारे साथ है, क्राइस्ट हमारे साथ है, रूह कुदस हमारे साथ है, तो फिर ये भाइयों इब्लीस की नाउमीदी के तीर, खौफ के जो आएंगे हमारी जिंदगी पर, वो ठुस होते चले जाएंगे। लेकिन वो हम ईमान पर खड़ा होना पड़ेगा। बेतकदी कभी आने पाए, कम इत्कादी आ सकती है, मगर ईमान के अंदर जोर पाए, ईमान के अंदर खड़े रहेंगे तो फिर इब्लीस के जलते तीरों को हम बुझाने वाले होंगे। इब्राहिम ने बुझाया। इब्राहिम बचा इसलिए क्योंकि उसने खुदावंद को सिपर कहा। दाऊद बचा इसलिए कि दाऊद भी अपने आप को क्या कहता था? खुदावंद मेरी सिपर है। और अगर हम भी आज खुदावंद को सिपर मानेंगे, भाई ईमान की सिपर तो है, मगर यहोवा खुदा अगर हमारी जिंदगी में है तो वो तो हमारे भाई आगे आगे चलता है। अब देखिए कि अब खत्म करना, सुनिए, खुदावंद के कलाम में लिखा है सुलेमान जो था उसके पास सोने की सिपरें थी। किसकी? गोल्ड की। उसकी दौर के अंदर जो थी इकोनॉमी जो थी वो बहुत हाई लेवल पे था। सोना गोल्ड आम था। घर के अंदर बर्तन बहुत पीतल के और इस तरह जो थे। तो उसने जो बनाई थी सिपरें, वो सिपरें भाई उसके पास एक नहीं थी सिपर, 200-300 सिपर थी। और गोल्ड की सिपर पहनता था। और जब वो आता था तो लोग जो थे वो सुलेमान के आगे सिपरें लेकर आगे आगे चलते थे। तो ये टर्म खुदा ने यूज की। वहां पर खुदा कहता है मैं तुम्हारी सिपर हूं। यानी जब यहोवा आगे आगे है तो फिर दुश्मन का कोई तीर भैया पर चलने नहीं पाएगा। हालेलुया। तीर तो छोड़ेगा वो नाउमीदी के, मगर वो क्या होंगे? ठुस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और लिखा है सुलेमान जो था वो सिपरें पहनता था, गोल्ड की, सोने की सिपर। इसका मतलब उसके दौर के अंदर कोई जंग नहीं थी। उसके दौर के अंदर पीस था, अमन था। मैंने बताया कि जंग का उलट जो है वो पीस है। पीस जहां पर है वहां पर जंग नहीं, जहां पर जंग है वहां पीस नहीं। लिहाजा लिखा है 40 साल तक सुलेमान के दौर के अंदर जंग नहीं हुई, मगर वो जब सिपर पहनता था गोल्ड की, सोने की सिपर पहनता था। तो आप देखिए, इससे आप देखिए मुकाशवा पहले बाब के अंदर देखिए तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा? सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह सोने का सीना बांधे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सिपर है सोने की, गोल्ड। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह ने जब पहना है सीना बंद, सिपर पहनी हुई है गोल्ड की, इसका मतलब है कि कोई तीर उस पर चलने नहीं पाएगा। हालेलुया। वो मर गया, अब मरने का नहीं, कोई तीर से मार नहीं सकता, कोई वेपन उसे बर्बाद नहीं, खत्म नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि उसने गोल्ड की सिपर पहनी हुई है, वो क्राइस्ट ने पहनी हुई है। हालेलुया। लिहाजा खुदावंद के कलाम में कहा यीशु मर गया था, लिखा अब जी उठा है, अब मरने का नहीं, क्योंकि उसने गोल्ड की सिपर पहनी हुई है, गोल्ड का सीना बांधा हुआ है। और लिखा है वो अब अब्दुल तक जिंदा रहेगा, कोई इब्लीस का जलता तीर उस पर वही चलने वाला नहीं है। हालेलुया, क्योंकि उसने गोल्ड की सिपर पहनी है। इस तरह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ईमान की सिपर लेकर चलेंगे तो इब्लीस के जलते तीरों को बुझाने वाले होंगे। खुदा को सिपर मानेंगे तो फिर इब्लीस के जलते तीरों को बुझाने वाले, क्राइस्ट को सिपर माने, रूह कुदस को सिपर मानेंगे, कहें कि खुदावंद तू मेरी सिपर है, तो इब्लीस के जलते तीरों को बुझा सकेगा। या अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए।